जी ब्रेक से आ गए वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे इस वक्त के पाकिस्तान के तालीमी मेयार पर कि पाकिस्तान का तालीमी मेयार जब इस पर बात हम करते हैं तो हमेशा यही देखते हैं कि मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे होते हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है और फिर ये कहा जाता है कि तालीमी निज़ाम जो है सबके लिए यकसा और बराबर होना भी ज़रूरी है। वो किस तरह हो सकता है, क्या उसमें वैल्यूज़ ऐड करनी चाहिए, क्या हुकूमत को सोचना चाहिए, ये सब तो हम जानेंगे ही। लेकिन 2024 की बात करूं कि उसमें पाकिस्तान के वजारत मनसूबाबंदी ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का मजमूई मेयार तालीम कम है, जबकि मुल्क के अंदर भी किसी सूबे का मेयार तालीम जो है हमें आला और यकसा नज़र नहीं आता। और यही वजह है कि हमने देखा है हर तरफ जो है बहुत ही मशरूम ग्रोथ है प्राइवेट स्कूल्स की भी, उस पर तो हम बात नहीं करें, लेकिन इस वक्त हम हमारे जो तालीमी मेयार है इस पर बात करेंगे और फोकस करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है मैं चाहूँगी उनका आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नादिया आसिम, एजुकेशनिस्ट हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि ये कितनी होपफुल हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी सुबह खैर। पहले तो बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाई। नादिया, यहीं से बात शुरू करते हैं कि आप पाकिस्तान का जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है जदीद दौर के तकाज़ों को पूरा करता है? देखिए, जदीद दौर के तकाज़ों को तो इसलिए पूरा नहीं करता क्योंकि अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हम तो अभी उस मेयार पे भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ पर हमारा पड़ोसी मुल्क पहुँच गए हैं। लेकिन क्या है कि फुकदान है चीज़ों का, चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं बच्चों के पास, डिजिटल चीज़ें कह लें, एआई का यूज़ कह लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बहैसियत पेरेंट्स या बहुत सारी फैमिलीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो इस वजह से भी बच्चे हमारे वो नहीं कर पाते। जी हाँ, बहुत सारे ऐसी फैमिलीज़ हैं जिसमें बच्चे ये चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो नादिया, आप बीइंग एजुकेशनिस्ट, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी लाने के लिए कौन सी तब्दीलियों की ज़रूरी है जो कि बेसिक हों? देखिए, बेसिक तब्दीली, सबसे पहली तब्दीली जो है ना, वो आजकल के दौर के हिसाब से ये जानना है कि पेरेंट्स जो हैं, हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, इनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट वही है जो उनके ज़माने में वो पढ़ते आए हैं, ठीक है। ये हज़रत अली का भी कॉल है कि हर ज़माने का बच्चा अपने हिसाब से ग्रोथ लेता है। जी और पेरेंट्स कन्वेंशनल पढ़ाई को अगर देखते हैं तो वो उन्हीं स्कूलों के पीछे दौड़ में भाग रहे हैं जहाँ पर मैं समझती हूँ कि अब बच्चे का एक लर्निंग बिहेवियर चेंज हो गया है, जी ठीक है। टीचिंग और लर्निंग का जो एनवायरनमेंट है वो अब चेंज हो गया है। आजकल का बच्चा जो है वो गैजेट हाथ में लेके पैदा होता है जी और फिर उसके पास बहुत सारे वेन्यूज़ ओपन है। अब इन चीज़ों में क्या है कि पेरेंट्स अगर उसको नहीं समझेंगे कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, तो वो समझ लें कि वो बच्चा पढ़ नहीं सकेगा। तो ये इस टाइम जो हमारे मुल्क में ना बेसिक गैप आ रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, ये सब अपने आप को बिल्ट नहीं कर रहे हैं, उस तरह से नहीं लेके जा रहे हैं। सॉरी टू से एक बिज़नेस ही बन गया हमारा तालीमी निज़ाम। बिल्कुल। लेकिन बच्चों की नीड्स, पेरेंट की नीड्स, इनकी एनालिसिस जो है वो कोई भी नहीं कर अच्छा, पा रहा जहाँ है। तक मैं आपकी बात समझी हूँ वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इनका कहना ये कि जो पेरेंट्स हैं वो पिछले दौर को ही लेके चलते हैं कि बच्चों को होमवर्क ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अगर नहीं दे रहे एग्जैक्टली। आजकल के टीचर्स तो समझते हैं कि स्कूल अच्छे नहीं है, पढ़ा नहीं पा रहे हैं उस तरह से, ये चीज़ भी है। पेरेंट्स ब्रांड पे ऊपर जा रहे हैं कि ब्रांड्स हैं, या वो पुराने आइडियाज़ को ही फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल आइडियाज़ को, कि बहुत सारी रोट लर्निंग हो जाए, बच्चा याद करे और बच्चे के अगर रिपोर्ट कार्ड में भाई फर्स्ट रैंक आ गया है तो वो बड़ा अच्छा है। हम बच्चों की स्किल्स को बिल्कुल नहीं देखते। वो बच्चे जो आज की दौर में डिफरेंट तरीके से ग्रो करते हैं, उन बच्चों का कोई फ्यूचर उन पेरेंट्स को नज़र नहीं आता है, जबकि वो क्लास में कोई फ़र्स्ट आने वाले बच्चे से शायद ज़्यादा मेरे ख़्याल से अक्लमंद होंगे या ज़्यादा वो कर सकते होंगे, उनकी स्किल्स डिफरेंट होंगी। जी लेकिन हर बच्चे का एक यूनिक तरीका होता है पढ़ने का। वो यूनिक तरीका अगर हम नहीं करेंगे, बच्चों का समझेंगे नहीं और सिर्फ यही देखते रहेंगे कि भाई ये नाम बड़ा है इस स्कूल में करा दें,
یہ نام چھوٹا ہے ایسے کرا دیں تو بچہ نہیں پڑھ سکے. تو نادیہ یہاں پہ جو اس نظام کے تحت پاکستان میں اسکول چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں بچے، کیونکہ ابھی میں بات کر رہی تھی کہ صوبے کے اسکولوں کی بات کر لیں، پورے ملک کی تو چھوڑ دیں بات، ان میں جو ہے جو حالات ہیں یکساں تعلیمی معیار نہیں ہیں، ٹیچرز اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. گورنمنٹ اسکولوں کی میں بات اگر کروں تو اس تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت دنیا میں جو اتنی جدت آ گئی ہے تعلیمی معیار میں، آپ نے خود بولا کہ AI کا دور ہے، گیجٹس کا دور ہے، بچوں میں اسکل جو ہے اس کو آگے لانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کیا پاکستان کی جو تعلیمی معیار ہے وہ مقابلہ کر پائے گا؟ دیکھیں یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم رورل ایریاز کے اندرون شہروں کی مطلب ایسے ایریاز کی بات کریں، ایون کہ کراچی کو ہی لے لیں تو کراچی میں بھی کچھ بہت ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ بہت بڑے اسکولز ہیں، جہاں ایسے ایریاز ہیں جو کیونکہ کراچی میں ہر گلی میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے جی ٹھیک ہے، اس کا تعلیمی معیار چیک کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کچھ رجسٹرڈ ہیں، کچھ ان رجسٹرڈ ہیں، اپنے طریقے سے ہیں اور وہ ایک بزنس چلا رہے ہیں ٹھیک ہے. ان کو یہ ہے بچے آ جائیں ایک پڑھائی، تو معیار کو فوکس اسی لیے نہیں کر رہے. ایک ٹیچر بننے کے لیے نا پورا ایک پروسیس ہوتا ہے، جی دوسرے ملکوں میں لائسنس چاہیے ہوتا ہے. اب تو خیر پاکستان میں بھی اس چیز کو ایمفیسس کیا جا رہا ہے، لیکن سٹل وہ بھی گورنمنٹ لیول پہ کہ گورنمنٹ کے اسکولز ہیں ان کو بہتر بنایا جا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن دا پوائنٹ از کہ یہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. ٹیچر اس ٹائم سوری ٹو سے بہت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ان کو اکنامک لحاظ سے فائنینشیل لحاظ سے اچھی پڑھے وہ اٹھاتے ہیں رادر کہ اس کی سکلز کو دیکھنے کے یہی لیے. وجہ ہے کہ تعلیمی معیار جو بہتر ہونے کے بجائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے اس کا اسکیل. اچھا آپ نے کہا کہ ٹیچر ٹریننگ، سب سے پہلے ٹیچر ٹریننگ ضروری ہے کیونکہ آج کل کے جو دور میں جس جدت سے ہم گزر رہے ہیں، ماڈرنائز ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تعلیمی معیار جو ہے بہتر بنانے کے لیے ٹیچر ٹریننگ پہلے ضروری ہے. ایگزیکٹلی دیکھیں ٹیچر ٹریننگ اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب ایک ٹیچر کلاس میں جاتا ہے نا تو اس کے لیے ایک لیسن پلان اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ والا ورڈ بہت کامن ورڈ ہے جو نارملی اسکولس کی ٹیچر جانتی ہیں، لیکن کیا وہ لیسن پلان اس قابل ہوتا ہے یا وہ صرف لکھنے کی حد تک ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ یہاں پہ شو میں آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صبح یہ ریچول ہے میرے، فرسٹ تھنگ آئی ہیو ٹو ڈو دس اینڈ دین دس، یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو. تو یہ ساری چیزوں کا ایک پلان ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جب ٹیچرز کی ٹریننگ کی جاتی ہے تو انہیں بات پتہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس بیہیویئر کے بچے کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. دیکھیے میں یہاں پہ بات بتاتی چلوں کہ میں خود جو ہے وہ کیمبرج سرٹیفائڈ ٹرینر ہوں، یعنی کہ UK سے میں نے ٹریننگ حاصل کی ہوئی ٹیچرز ٹریننگ کے لیے. تو اس میں ہم لوگوں کو جس طرح سے ایک سینیریو میں ڈالا جاتا ہے اور پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے یہ مسئلہ کلاس میں آئے تو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، تو بالکل ویسے کہ جیسے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے روڈ پہ جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد پہلے آپ گاڑی سیکھتے ہو. جی لیکن آپ کی اس بات سے جیسے آپ نے وہاں سے باہر سے آپ حاصل کر کے آئیں ٹریننگ، یہاں آئیں تو یہاں پہ تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ہرڈلز ہیں. بیسک کیا آپ کو لگا کہ سب سے زیادہ بڑی پرابلم کیا ہوتی ہے اگر آپ ٹریننگ کر کے بھی آگے یہاں پہ تو طریقہ ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ نہیں دیکھیں اگر ایک ٹیچر کو ٹریننگ کے پیٹرن پہ یعنی اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ ڈال دیا جائے نا تو وہ ٹیچر پیچھے نہیں رہتا، پھر وہ کچھ بن کے اتنا یہ نکلتا ہے. سیریس اس وقت ٹاپک چل رہا ہے اور یہ واقعی ایک ایسا ایشو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کے اوپر گورنمنٹ فوکس کرے، فوکس کرنے کے بعد جو ہے بچوں کے تعلیمی معیار کو بہتر سے بہتر بنا سکتی ہے. ایسے ایک لائٹر وے میں بات شیئر کروں گی آپ لوگوں سے. آج ہی پڑھ رہی تھی، ایک ٹیچر نے کلاس میں پوچھا بچوں سے کہ ابو جہل جو ہے اس کو کس نے مارا؟ تو ایک بچے نے بولا سر مجھے تو نہیں پتا. ایک نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو ایک نے اسی طرح جواب دیا کہ سر میں تو پرندے کو نہیں مار سکتا، تو میں کس طرح مار سکتا ہوں؟ وہ پروفیسر صاحب بڑے پریشان ہوئے نادیہ. اس پہ پروفیسر صاحب غصے ہو کے نا کہ کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، وہ پرنسپل صاحب کے پاس گئے. پرنسپل صاحب کو لے کے آئے کہ بھائی آ کے دیکھیں اس کلاس کا حال. جب وہ کلاس میں آئے تو پرنسپل صاحب نے آ کے یہی سوال ان سے کیا بچوں سے، بچوں نے سیم جواب دیے. اس کے بعد پرنسپل صاحب نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پروفیسر سے کیا تمہیں یقین ہے کہ جس نے اسے مارا اس کلاس میں موجود ہے؟ یہ اس بات کا جواب ہے، یہ بات جو کر رہی ہیں کہ پہلے ٹیچرز بعد میں آپ کے بچے. تو جب استاد ایسے ہوئیں گے اور آپ کا پرنسپل ایسا ہوگا تو آگے آپ کے بچوں کا کیا معیار تعلیم ہوگا؟
یہ میں نے ایک مذاق میں بات بتائی ہے اور یہ مذاق نہیں، اس کو سیریس لیں. بالکل. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جیسے میں اس فیلڈ میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں 23 سال سے موجود ہوں اور کافی بڑے نامی گرامی اسکولوں میں کام بھی کیا، سارا کچھ کیا، اور اب میں فی الحال ایک بحریہ ٹاؤن کراچی میں ایک اسکول کی فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہوں. وہ میں چلا رہی ہوں. اس سسٹم کو میں نے ایک الگ طریقے سے ڈیولپ کیا ہے. ٹھیک ہے نادیہ، سسٹم پہ آئیے نا آپ. تو میں سسٹم پہ ہی ایک سوال ہمارے ناظرین نے ہمیں بھیجا تھا. میٹرک سسٹم، او لیول، وفاقی بورڈ، آغا خان بورڈ، کون سا سسٹم جو ہے آپ کو بہتر لگتا ہے جو آپ یہاں پہ گائیڈ کریں؟ یہ تو بہت ہی بہترین سوال ہے اور میں آپ کے چینل کے توسط سے چاہوں گی کہ یہ سوال کا جواب میں دوں. جی. کیونکہ پیرنٹس صرف اور صرف اسی مسئلے میں پڑے رہتے ہیں. میٹرک سسٹم اسکول میں کرائیں، او لیولس میں کرائیں. او لیولس بیسکلی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، میں کہتی ہوں. اب جو ہے وہ آئی جی سی ایس سی ہے، جسے جی سی ایس سی بولتے ہیں. بیسکلی میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو اس طرح سے ہے کہ یو کے ایک بورڈ ہے، اسی طرح سے پاکستان میں ہمارا ایک بورڈ ہے. کراچی بورڈ ہے، سندھ بورڈ ہے، پنجاب بورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایکس وائی زیڈ. اور اس میں ہمارے پاس اسی طرح یو کے بھی ہے. یو کے میں کچھ بورڈز ہیں جس میں کیمبرج بورڈ ہو گیا ہے، آغا خان اے کیو اے ایک بورڈ ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں آغا خان ایک بورڈ ابھی آیا ہے. بیسکلی یہ وہ چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو نہیں پتہ ہیں کہ ان کی پڑھائی کا طریقہ اور اسسمنٹ کا طریقہ الگ ہے. اسسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جو ایگزامس جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا طریقہ کار الگ ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے میٹرک سسٹم میں ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ جب میٹرک سسٹم کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ 9 میٹرک میں جا کے پیپرز دے گا تو وہ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک روٹ لرننگ کے تھرو وہ پیپرز کو دیتا ہے. اس لیے اس کی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے یہی ہوتا ہے کہ بچپن سے اس کو ایک ٹین ایج تک صرف رٹایا اور لرن کروایا جاتا ہے. جبکہ ہم جی سی ایس سی کو دیکھیں یا آغا خان بورڈ بھی جو ہے وہ اب نئے پیٹرنز پہ کام کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ پیرنٹس کی افورڈیبلٹی نہیں بن پاتی، کیونکہ ایک ایک پیپر جو ہے وہ 40 سے 45 ہزار روپے تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر پیرنٹس افورڈ بھی کرتے ہیں تو پھر اسکولوں میں اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا. لیکن جو یو کے کا بورڈ ہے وہ پیپرز کو ان کا اسس کرنے کا طریقہ بچے کی کریٹیوٹی ہے، کرٹیکل تھنکنگ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کتنا لکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک مضمون ہے اس کو یاد کر کے چلے جائیں تو وہی لکھ کے آ جائیں. ہمارے یہاں تو وہی سسٹم چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے، چاہے آپ کے پرائیویٹ اسکولز لے لیں، کوئی بھی سسٹم آپ اٹھا لیں. تو میں پیرنٹس کو ریکمینڈ یہی کرتی ہوں کہ کوشش کرنا چاہیے کہ گریڈ 8 تک ایسے سسٹم میں پڑھا دیں بچے کو کہ جو کیمبرج کو ایٹ لیسٹ لے کے چل رہا ہو، تاکہ بچے کے اندر کریٹیو اسکلز آ جائیں. صحیح. کیونکہ اگر بچہ خود سے کوئی اپلیکیشن، ای میل یا کوئی ایسی چیز نہ لکھ سکے، 2 لائنیں نہ لکھ سکے، تو وہ پھر بہت افسوسناک میں کہتی ہوں صورتحال ہوتی ہے. بالکل صحیح، بہت اچھا آپ نے میسج دیا اور بہت شکریہ نادیہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائی. اور نادیہ نے جب یہاں پہ یہ میسج چھوڑا ہے نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنی جدت کی طرف آ گئے ہیں نا اتنا ہی بچوں کے اسکلز جو ہیں وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہوں. کہ ہر ایک کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے، آپ کی ٹیب ہے اور آپ بس اس پہ ایک کلک کرتے ہیں، سب وہی آپ کو بتا دیتا ہے. تو وہ اسکلز جو آپ کے اندر آلریڈی ہیں وہ اور زیادہ جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا جو معیار تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، اس پہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اسے فوکس کرے اور بہتر سے بہتر بنائے. اس کے لیے ہمیں بھی کام کرنا ہے ان کے ساتھ مل کے. لیتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ.